आंधी पार्ट 14 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड। चौधरी सल्लू के घर के सामने 4-5 गाड़ियां खड़ी थीं। ये गाड़ियां 6-7 मील का चक्कर काटकर नहर के पुल की तरफ आई थीं, क्योंकि उस मेवाती गांव तक गाड़ी लाने का कोई और रास्ता नहीं था। मेरे देखते ही देखते ये गाड़ियां एक एक करके वहां गायब हो गईं और उसके साथ ही गोलियां चलना भी रुक गईं। गांव के लोग बाल्टियां, घड़े और कनस्तर वगैरह लेकर नहर की तरफ भागे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। मैं भी उनमें शामिल हो गया। अपने हाथों से मैंने 2 बच्चों को आग से निकाला है। ये देखिए जी मेरे हाथ। यूसुफ ने अपने हाथ रोशनी की तरफ कर दिए। कई जगह से खाल जली हुई थी जिस पर उसने नमक तेल लगा रखा था। चौधरी सल्लू की लाश मेरे सामने एक दीवार के नीचे से निकाली गई है। उसके भैंस खाने की कम से कम 4 भैंसें जल गई हैं और बकरियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। यूसुफ ने झुरझुरी लेकर आंखें बंद कर लीं। शायद वो जलती और मिमियाती हुई बकरियों को आंखों के सामने देख रहा था। मैंने पूछा, बुखारी का क्या हुआ? वो भी तो तेरे साथ था। मर गया वो भी। मैं खुद उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। उसके गर्दन में सामने गोली लगी है, जो गर्दन के पीछे से निकल गई है। जब गोलियां चलना शुरू हुई ना, तो वो मुझे भूलकर अंदर की तरफ भागा था। उसके बाद चौधरी के भैंस खाने को आग लगी तो मैंने उसे एक मेवाती से गत्थम गत्था देखा। उसके बाद नहीं पता चला कि वो कहाँ गया और उसे किसने गोली मारी। झोपड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा तारी हो गया। हम में से हर कोई उस वाक़े की बेपनाह शिद्दत महसूस कर रहा था। यूसुफ ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही मुतासर नज़र आ रहा था। बास का कुछ पता चला यूसुफ? यहाँ चौधरी सल्लू के करिंदे और दूसरे लोग जो बातें कर रहे हैं ना, उनसे पता चला है कि सारा मामला गुंडे बाबरी की वजह से ख़राब हुआ है। ये शख्स कुछ अर्सा पहले किसी दूसरे इलाके से आया है और बड़ा हथछुटा लड़ाका मशहूर है। इन दिनों ये आदमी ज़िला बखर के एक मालदार आदमी शाहदीन टिवाना के लिए काम कर रहा है। टिवाना को जानती हैं आप? यूसुफ अपनी बात रोककर सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। अच्छा, उसके बारे में फिर बताऊंगा आपको। अभी कुछ देर पहले चौधरी सल्लू की बैठक में जो अखट हुआ था ना, उसमें शाहदीन टिवाना और उसका गुंडा बाबरी भी बैठे थे। नीलामी की बोली से पहले ही बाबरी का चौधरी सल्लू से झगड़ा हो गया। बाबरी ने बड़ी होशियारी से चौधरी के कारिंदे को निहत्था करके चौधरी को चारपाई समेत उल्टा दिया। फिर वहाँ ऐसी खलबली मची कि किसी को होश नहीं रहा। वो जिस लंबे शख्स को मैंने मेवातियों से लड़ते देखा था ना, वो बाबरी तो था। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि एक आदमी घबराया व झोपड़ी में दाखिल हुआ। ये एक बारिश नौजवान था। उसने बड़े अदब से चौके वाले को सलाम किया और दोजानो होकर बोला, हजरत जी, डीएसपी की हिदायत पर पुलिस ने नाकाबंदी करके घर घर तलाशी शुरू कर दी है। हो सकता है वो इस तरफ भी आए। कौन सा डीएसपी है? चौके वाले ने पूछा। नौजवान ने कहा, मेरा ख्याल है झंग वाले चौधरी साहब का भाई अशफाक गोंदल है। ठीक है, जाओ। वो इधर आएगा नहीं। आया भी तो मैं बात कर दूंगा। वो जाने लगा तो चौके वाले ने कहा, ठहरो। जी हजरत जी। जाओ, देख कर आओ कि ऊंची पुल्ली वाला रास्ता साफ है। अगर साफ है तो आकर मुझे बताओ। बारिश नौजवान अदब से सलाम करके बाहर चला गया। चौके वाले हजरत जी पूरे हालात से आगाह हो चुके थे। उन्हें सोहरा और यूसुफ की कहानी का तो पहले से ही इल्म था। मेरे बारे में भी यूसुफ उन्हें काफ़ी कुछ बता चुका था। उन्होंने यूसुफ का कान पकड़ते हुए कहा, बड़ा नालायक है तो यूसुफ है। सोहरा की जगह तेरी माँ बहन इस तरह रात घर से बाहर रहती तो क्या करता तू? बदबख्त, तुझे ज़रा एहसास नहीं? देख बेचारी का रो रो कर क्या हाल हो रहा है। चल, इसी वक्त इसे घर छोड़ कर आ। यूसुफ दम बखुद सर झुकाए बैठा था। उसका कान अभी तक हजरत जी के हाथ में था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुए, बेटी, तू तो बड़ी सयानी लगती है, पढ़ी लिखी भी है। तुझे चाहिए था इस बेचारी को घर पहुंचाती, तू इसे लेकर इधर निकल आई। हजरत जी, मुझे मोहलत ही नहीं मिली। इन गुंडे और पुलिस वालों में गोली चलने लगी तो हम भागकर नहर पर पहुंचे और एक कश्ती में छुप गई। अभी मैं इससे अता पता पूछ ही रही थी कि कश्ती हमें लेकर इधर रवाना हो गई। मैं तो हजरत जी खुद बड़ी परेशान थी कि पता नहीं इस बेचारी के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी। सुगरा घुटनों पर मुंह छुपाए मुसलसल रोती चली जा रही थी। हजरत जी ने कहा, ओ चुप कर धी रानी, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह से खैर मांग, चुप कर जा। अच्छा चल, मैं खुद जाता हूँ तेरे साथ, तेरे घर छोड़ कर आऊँगा। वो सुगरा के सर पर हाथ फेरने लगे। वो किसी नन्ही बच्ची की तरह हिचकियों से रोने लगी। इसी दौरान हजरत जी का भेजा हुआ बंदा वापस आया और उसने बताया कि ऊंची पुली वाला रास्ता साफ है, उधर कोई नाका नहीं लगा। हजरत जी चौका संभाल कर अपनी जगह से खड़े हो गए और बारिश नौजवान से बोले, नज़ीर मोहम्मद, जल्दी से 2 घोड़ियाँ ले आ मौलवी यासीन के घर से। चल फटाफटा। नज़ीर मोहम्मद सर झुकाकर बाहर निकल गया। हजरत जी ने यूसुफ को ठोकर मारकर कहा, चल कमबख्ता, उठ, तू भी हमारे साथ चल, खोता कहीं का। सुहरा के आंसू खुश्क हो चुके थे। वो कभी चोर नज़रों से यूसुफ की तरफ देख लेती थी। बहुत प्यारी जोड़ी थी उन दोनों की।
یوسف ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت جی اپنی پگڑی باندھنے لگے۔ اتنے میں دروازے سے باہر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پولیس کے آدمی ہیں۔ پھر کسی نے دھیمی آواز میں حضرت جی کو پکارا۔ بولنے والا کوئی روبدار شخص لگتا تھا۔ کون ہے؟ حضرت جی نے اندر سے پوچھا۔ حضرت جی، میں ڈی ایس پی اشفاق ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ ٹھہرو، میں خود ہی باہر آتا ہوں۔ وہ پگڑی لپیٹ کر باہر نکلے۔ کیا بات ہے گوندل؟ حضرت جی، آپ کو پتہ تو چلا ہی ہوگا کہ میواتی گاؤں میں کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ ہاں، بڑا افسوس ہوا ہے سن کر۔ پتہ نہیں ہمارے علاقے میں کیا مصیبت آ گئی ہے۔ ڈی ایس پی اور حضرت جی اس واقعے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ڈی ایس پی کا انداز مؤدبانہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سلام کر کے چلا گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ قانون کا ہاتھ مجھے ایک بار پھر چھو کر گزر گیا تھا۔ حضرت جی اندر آ کر بولے، چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، اب اس طرف کوئی نہیں آئے گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، تم آرام سے یہاں بیٹھو، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ نماز پڑھ لو۔ میں اس لڑکی کو چھوڑ کر سورج نکلنے تک آ جاؤں گا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بارش نوجوان جسے حضرت جی نے نذیر محمد کہا تھا، گھوڑیاں لے آیا تھا۔ سغرا نے میری طرف الوداعی نظروں سے دیکھا اور اپنا معصوم چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر یوسف کے ساتھ باہر نکل گئی۔ حضرت جی چلے گئے۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے جھوپڑی کے دروازے سے نکل کر یوسف کو آواز دی۔ وہ گھوڑیوں کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے اسے پاس بلایا۔ قریب آ کر وہ سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تمہارا راستہ تو وہی ہے نا؟ اگر ہو سکے تو اس کھیت میں دیکھ لینا۔ وہ سمجھ گیا کہ میرا اشارہ رقم والے پرس کی طرف ہے۔ آپ بے فکر رہیں باجی، مجھے سب یاد ہے، بس دعا کریں میرے پہنچنے سے پہلے کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ خیر کرے گا، ابھی کافی اندھیرا ہے۔ حضرت جی اور یوسف کی واپسی قریباً 8 بجے صبح ہوئی۔ وہ سغرا کو اس کے گاؤں چھوڑائے تھے۔ معلوم نہیں یہ حضرت جی کی کاوش کی برکت تھی یا سغرا کی اپنی خوش بختی کا کرشمہ کہ اس گھر میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ دراصل رات میں کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ سغرا رات بھر اپنے بستر سے غائب رہی ہے اور کئی میل کی خاک چھان کر الگ صبح گھر لوٹی ہے۔ جب حضرت جی اسے ساتھ لے کر گھر چھوڑنے گئے تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سغرا کا والد یعنی یوسف کا ماموں فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا ہوا تھا۔ باقی اہل خانہ محو خواب تھے۔ سغرا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ یوسف نے مجھے کانپتے لہجے میں بتایا کہ رقم والا پرس اسے مل گیا ہے۔ وہ پرس اس نے وہی کھیت میں ایک محفوظ جگہ مٹی میں دبا دیا تھا۔ میں حضرت جی کو اپنی پرغم رودات سنا کر کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا موقع نہیں ملا۔ واپس آنے کے بعد حضرت جی نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ سادہ سا کھانا تھا، مکئی کی روٹی، گڑ کی چائے اور شلجم کا سالن۔ اس کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک پجارو جیپ آ گئی۔ اس میں سے چند افراد اترے اور حضرت جی کو بصد احترام و اصرار اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت جی کے جانے کے بعد ان کے بارش مرید نذیر محمد نے بتایا کہ وہ شورکوٹ چلے گئے ہیں اور اب 2-3 روز بعد ہی آئیں گے۔ ہم دونوں سن کر حیران رہ گئے۔ دراصل شورکوٹ میں حضرت جی کا کوئی نیاز مند الیکشن میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرنے سے قبل حضرت جی کے دست مبارک سے کوئی فیض حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت جی سے میری شناسائی چند گھنٹے سے زیادہ پرانی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں ان کی روانگی نے مجھے ایک دم اداس سا کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے کسی بزرگ کے سائے سے محروم ہو گئی ہوں۔ اس احساس کی غالباً 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو محترم بزرگ کی شخصیت اور دوسرے میرے حالات، جنہوں نے ہر طرف سے یورش کر کے مجھے درد لادوا کی تفسیر بنا دیا تھا۔ الیکشن کے ذکر پر میرا دھیان خود بخود وہاب کی طرف چلا گیا۔ میری اطلاعات کے مطابق اب اپنے مقتول بھائی کی جگہ وہ خود الیکشن میں حصہ لے رہا تھا۔ اس نے واصف کے قتل میں چودھری شہاب کو ملوث کر کے اپنی انتخابی مہم کو ایک اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ انسان کے بھیس میں وہاب جیسا درندہ اپنے حلقے کا نمائندہ بن گیا تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے ساتھ یہ کتنا سنگین مذاق ہوگا۔ وہ جنونی شخص جو ایک معصوم بچے کو تڑپا تڑپا کر مار سکتا ہے، اختیار کا قلمدان سنبھال بیٹھا تو کس کس کی تقدیر میں جاں سوز عذاب نہیں لکھے گا۔ کاش تاریکی کی یہ پیش قدمی کسی طرح رک سکتی۔ اس شام جب نذیر محمد 3 میواتیوں کے جنازے میں شریک ہونے کے بعد قریبی گاؤں سے ہمارے لیے کھانا لینے گیا ہوا تھا اور میں اور یوسف جھوپڑی کے ملگجے اجالے میں پاس پاس بیٹھے تھے تو میں نے یوسف سے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ باجی، پکھیرو ہمیں مل سکتا ہے، اب بھی مل سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں شادرین ٹیوانا کو جانتا ہوں۔ ہاں بتایا تو تھا، پر یہ نہیں بتایا تھا کہ کیسے جانتا ہوں۔ ہاں نہیں بتایا تھا۔ پچھلے سال انہی دنوں میں شادین اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی بارات لے کر ہمارے گاؤں گوپور آیا تھا۔ بڑی دھوم کی شادی تھی وہ۔ زمیندار مرزا اسماعیل نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ پورے 4 دن اس نے بارات کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ وہ دعوتیں ہوئی تھی کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ ایسی شادی نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔
बारात में औरतें भी थीं। एक दिन औरतें जमींदार इस्माइल का बाग देखने के लिए गईं। वहीं कहीं शहद का छत्ता लगा हुआ था। किसी ने मक्खियाँ छेड़ दी। औरतें चीखें मारती इधर उधर भागी। तो उनमें से एक बड़ी उम्र की औरत जो शादीन की बीवी थी ना, घबरा कर दौड़ी तो नहर में गिर गई। मैं उस वक्त ही सब कुछ देख रहा था। औरत गोते खाने लगी तो मैं भाग कर गया और नहर में छलांग मार दी। वो काफ़ी भारी भरकम थी, मगर मैंने उसे किसी ना किसी तरह निकाल ही लिया। वो रो कर मुझे गले लगाने लगी और कहने लगी कि अगर उसका अपना बेटा जिंदा होता ना तो बिल्कुल मेरे जितना होता। वो जितने दिन हमारे गांव में रही ना, सुबह शाम मेरी तारीफ़ें करती रही। जाते जाते उसने मुझे ज़बरदस्ती 500 रुपये भी दिए। 15-20 दिन बाद वो फिर गोपुर आई तो सीधा हमारे घर आई और बड़ी देर तक बैठी रही। चंद साल पहले उसका बेटा गुम हो गया था। वो बड़ी दुखी थी। वो मुझे अपने सामने बिठाकर देखती रहती और कहती कि मेरी आंखें बिल्कुल उसके बेटे से मिलती हैं। पिछले मुहर्रम तो वो पूरे 20 दिन हमारे गांव में रही। मेरी माँ से कहने लगी कि ये बेटा मुझे दे दो। मेरी माँ ने कहा, मेरे पास यही तो एक जीने का सहारा है, 2 भी होते तो मैं तुम्हारी बात कभी ना टालती। फिर उसके पीछे उसका शौहर शादीन खुद आ गया। वो उसे समझा बुझाकर वापस ले गया। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा ख्याल है कि बीवी के कहने पर शादीन हमें वो बाज दे देगा? मेरा ये मतलब नहीं है, पर मुझे पक्का यकीन है अगर हम भक्कर में शादीन के फार्म पहुंच जाए ना तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वैसे ये भी हो सकता है कि मेरा मतलब है जो आपने कहा है कि वो औरत हमें बाज ले ही दे। 70-80 हज़ार रुपया उन लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूसुफ, क्या तुम अब भी यही समझ रहे हो कि वो बाज 70-80 हज़ार का है? वो कुछ चौंक गया और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये उससे भी महंगा बाज है। जिस तरह ये लोग इसके लिए गोलियां चला रहे हैं ना और बंदे मार रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आता। मुझे एहसास हुआ कि मेरे मुंह से गलत बात निकल गई है कि कम से कम अभी मुझे यूसुफ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तजस्सुस से बोला, बाजी आपका क्या ख्याल है, कितनी कीमत है इसकी? मैंने बात बदल कर कहा, कीमत तो इसकी 70-80 हज़ार ही होगी, मगर आपस में जिद झगड़े की वजह से वो उससे ज़्यादा कीमत देने पर भी तैयार है। उनके आपस के लड़ाई झगड़े भी इसी वजह से हैं। ज़िद बड़ी बुरी चीज़ होती है यूसुफ। बाजी कुछ भी है, पर मुझे यकीन है अगर मैं शादीन के फार्म पहुंच जाऊं ना तो वो पखेरो मुझे मिल सकता है। देख यूसुफ, मैं तुझे हरगिज़ ये मशवरा नहीं दे सकती। इस काम में बहुत ख़तरा है। ख़तरे की बात छोड़े जी, ये तो एक सौदा है। आपने मुझे 35,000 रुपया देना है और मैंने आपको पखेरो। देखो यूसुफ, 35,000 जान से ज़्यादा कीमती नहीं होते। बाजी आप समझने की कोशिश करें। अच्छा ऐसा करें, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको पखेरो लेकर दूंगा। तो ठीक है, किस्मत आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। आप मेरा मतलब नहीं समझी, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो क्यों? बस बाजी आप सियानी है, आपने दुनिया देखी है। मैं तो कभी झंग से आगे नहीं गया। आप साथ होंगी ना तो मुझे बड़ा हौसला रहेगा। मैंने सब सोच लिया है। मैं आपको अपनी बहन बनाकर साथ लेकर जाऊंगा। आपदा बीबी आपको देखकर बड़ा खुश होंगी। उसने कौन सी देखी है मेरी बहन? ये आपदा बीबी कौन है? वही जी, शादीन की बीवी। उसका नाम आपदा है। मुझे हैरानी हुई कि यूसुफ उस औरत का नाम ऐसी लापरवाही से ले रहा है। मैं साथ जाने के सिलसिले में बासानी यूसुफ से इनकार कर सकती थी, मगर पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी सी पैदा हो रही थी। वो किसी हद तक ढीठ और ज़िद्दी लड़का था। मुझे मालूम था क्या वो भगकर जाकर रहेगा। शादीन टिवाना के बारे में मैंने जो कुछ अब तक सुना था उससे साबित होता था कि वो अच्छा शख्स नहीं। उसके गुंडे बाबरी का जिक्र तो मैं पहले भी सुन चुकी थी। आधी रात के वक्त कश्ती में मेवाती गांव की तरफ आते हुए कश्ती वाले जो बातें कर रहे थे उनमें भी बाबरी का नाम आया था। कश्ती वालों के ख्याल में वो एक ख़तरनाक और निडर गुंडा था। मैं साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकती थी कि शादीन फार्म में जाकर यूसुफ अपने लिए ख़तरात मोल ले लेगा। दूसरी तरफ उसका एतमाद भी मुझे शक में डाल रहा था। ना जाने उसके जहन में क्या बात थी जो वो बास के उसूल के बारे में इतना पुरुम्मीद था। हकीकत ये थी कि मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है यूसुफ, मैं तेरे साथ चलूँगी। कब चलना है? मेरा तो ख्याल है जी कल मुँह अंधेरे निकल चलें। एक दफ़ा मैं पहले भी जा चुका हूँ। कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे फार्म तक पहुँचते पहुँचते। अगर सुबह सवेरे चलना है तो फिर ऐसा कर, वो पर्स खेत से निकाल ला। कितना फासला है यहाँ से खेत का? बाजी फासला तो 4 मील है। नहर तैर कर पार कर जाऊँगा ना तो उससे भी कम है, पर मेरा ख्याल है रकम वह बिल्कुल महफूज है। अभी उसे उधर ही रहने दें। खर्चे के लिए मेरे पास पैसे हैं, 400 रुपया। हम दोनों के लिए काफ़ी नहीं होगा क्या? मैंने गौर से यूसुफ की तरफ देखा। शायद वो रकम के सिलसिले में मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा था। अगले रोज़ बजरिया बसम भक्कर की तरफ रवाना हुए।
بھکر کے مضافات میں شادین ٹیوانا کا وسیع و عریض ڈیری فارم تھا۔ شادین کی رہائش بھی اسی فارم کے ایک حصے میں تھی۔ یوسف کی معلومات کے مطابق شادین کی 3 بیویاں تھیں جنہیں اس نے 3 علیحدہ علیحدہ مکانوں میں بسا رکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، یوسف ایک دفعہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہے۔ وہ مجھے کسی خاص دشواری کے بغیر شادین فارم پر لے آیا۔ بیرونی گیٹ پر ہی ہمیں مسلح چوکیدار نے روک لیا۔ یوسف نے بتایا کہ ہم عابدہ بی بی کے مہمان ہیں۔ چوکیدار باز پرس کرنے لگا۔ اتنے میں ایک دوسرے شخص نے یوسف کو پہچان لیا اور چوکیدار کو بتایا کہ یہ لڑکا پہلے بھی عابدہ بی بی سے ملنے آ چکا ہے۔ ہمیں فارم کے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ فارم جتنا وسیع تھا اتنا ہی صاف ستھرا تھا۔ کہیں گوبر یا کوڑے کی آلائش تک نہیں تھی۔ ایک حصے میں بہت سے فوارے لگے تھے اور کالی سیاہ بھینسیں قطار در قطار ان کے نیچے کھڑی نہا رہی تھیں۔ سفید لباس والے پڑھے لکھے ملازم مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ فارم کے ایک شیڈ تلے دودھ کی ترسیل میں کام آنے والی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ڈیری فارم کا ہر شعبہ جدید خطوط پر استوار نظر آتا تھا۔ گیٹ پر کھڑے چوکیدار نے ایک کارندے کو آواز دے کر کہا کہ ہم دونوں کو شیر محمد کے سپرد کر دیا جائے۔ کارندے نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ایک طویل برآمدے میں پہنچا کر ایک ادھیڑ عمر بارے شخص کے حوالے کر دیا۔ یہی شیر محمد تھا۔ اس کے کندھے سے پستول لٹک رہا تھا۔ وہ ہمیں لے کر سروں کے بلند و بالا درختوں کی قطار سے گزرا اور فارم کے رہائشی حصے میں لے آیا۔ وہ بڑا نرم خو شخص تھا، بہت دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا۔ آپ کو بڑی بی بی جی سے ملنا ہے سائیں؟ اس نے پوچھا۔ یوسف نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ ایک دفعہ شاید اس سے پہلے بھی آئے تھے، گوپور سے آئے ہیں نا آپ؟ یوسف نے اس دفعہ بھی اسبات میں سر ہلایا۔ سائیں سنا ہے 2-3 روز پہلے آپ کے علاقے میں بڑا نقصان ہوا ہے، میواتیوں کے کسی گاؤں میں آگ شاگ لگ گئی ہے۔ ہاں جی، ہم نے بھی سنا ہے، 4 بندے مر گئے۔ بات کیا ہوئی تھی؟ شیر محمد نے پوچھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی محض ٹو لگانے کی فکر میں ہے۔ میں نے یوسف کو کوہنی ماری۔ وہ کچھ کہتے کہتے بات بدل گیا۔ اس دوران ہم ایک ڈرائنگ روم نما کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ شیر محمد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ بڑا لقودق ڈرائنگ روم تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ہم ایک مضافاتی علاقے میں کھڑے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں جو چیز کثرت سے نظر آ رہی تھی وہ اسلحہ تھا۔ لگتا تھا کہ یہاں کے باسیوں کو مختلف انواع اقسام کا اسلحہ جمع کرنے کا جنون ہے۔ مغلیہ دور کے خنجروں اور تلواروں سے لے کر جدید آٹومیٹک رائفلوں تک سب کچھ دیواروں پر آویزہ تھا۔ ہم صوفوں پر بیٹھ گئے۔ ایک ملازمہ نے اندر جا کر ہمارے آنے کی اطلاع دی۔ چند ہی لمحے بعد ایک عورت بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنے لباس سے گھر کی مالکن نظر آتی تھی۔ اس کا آدھا سر سفید تھا، شکل و صورت بھی سادی دیہاتنوں جیسی تھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے یوسف کو دیکھا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھی۔ میرا پتر آیا ہے، اس نے عجیب سے انداز میں کہا اور لپک کر یوسف سے لپٹ گئی۔ بڑی وارفتگی سے وہ یوسف کا منہ سر چومنے لگی۔ میرا پتر، کہاں تھا تو؟ ماں کی خبر ہی نہیں لی؟ ہاں میرے لال، میرے سامنے بیٹھ۔ ماں صدقے، یہ تیرے ہونٹ پہ کیا ہو گیا؟ ہائے میں مر گئی، کس نے مارا ہے تجھے؟ کچھ نہیں، تھوڑی سی چوٹ لگ گئی تھی، یوسف نے کہا۔ عورت نے یوسف کو شانوں سے پکڑ کر سامنے بٹھا لیا اور مضطرب انداز سے اس کی چوٹ دیکھنے لگی۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ عورت کی ذہنی حالت درست نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ممتا دیوانگی بن کر جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ یوسف کی چوٹ کی طرف سے مطمئن ہو گئی۔ پٹی کی وجہ سے اسے زخم کی نوعیت کا پتہ نہیں چلا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی، بالکل میرا اسلم ہے، وہی جسم، وہی ناک نقشہ، اور آنکھیں تو ہیں ہی اسلم کی۔ وہ یوسف کی آنکھوں کو چومنے لگی۔ پھر جیسے اسے اچانک میری موجودگی کا احساس ہوا۔ اے پتر، یہ کون ہے؟ بہن ہے میری، وہی جس کے بارے میں ماں نے تجھے بتایا تھا۔ اچھا، رانی ہے؟ وہ لپک کر میری طرف آئی اور میرا سر چومنے لگی۔ یوسف کی آمد نے اسے خوشی سے دیوانہ کر دیا تھا۔ ایک ملازمہ نے خشک لہجے میں کہا، بس بی بی جی، اب اندر چلیں، ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ بولنے سے منع کیا ہے۔ عابدہ روحان سی آواز میں بولی، رشیدہ، او کچھ تو خدا کا خوف کر، اتنے دن بعد میں نے اپنے پتر کی شکل دیکھی ہے، مجھے کچھ دیر تو اس کے پاس بیٹھ لینے دے۔ بی بی عابدہ، شاہ جی آنے والے، کیوں مجھے جھاڑ پڑوانی ہے؟ چلے اپنے کمرے میں، شاہ جی ہو کر چلے جائیں تو پھر بیٹھے رہنا ادھر ہی۔ اس نے عابدہ کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور اپنے ساتھ چلاتی ہوئی باہر لے گئی۔ عابدہ دکھ بھرے انداز میں مڑ مڑ کر یوسف کی طرف دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، چلے نہ جانا یوسف، میں بھی پھر آتی ہوں۔ ہاں آتی ہوں میں بھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ ہمارے پاس پھر سے آ گئی۔ پتہ چلا کہ شاہ صاحب آدھا پون گھنٹہ عابدہ بی بی کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنی نئی بیوی کی طرف جا چکے ہیں۔ جو ہی عابدہ بی بی ہمارے پاس پہنچی، ملازمہ نے پرتکلف کھانا سامنے سجا دیا۔ بھوک ہم دونوں کو بہت لگی تھی۔ عابدہ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر یوسف کو دینے لگی۔
مجھے یہ منظر عجیب سا لگا، مگر یوسف شاید پہلے بھی ایسے مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ وہ اطمینان سے نوالے لیتا رہا۔ میرے سر میں سفر کی وجہ سے سخت درد ہو رہا تھا۔ میں کھانے کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ساتھ والی چارپائی پر پھولدار چادر بچھی تھی اور سنہری جھالر والا تکیہ رکھا تھا۔ چارپائی پر آبدہ دونوں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں یوسف کا سر تھا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑے لاڈ سے باتیں کر رہی تھی۔ ان کی آوازیں مدھم تھی، اس لیے مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یکا یک یوسف نے اس کی گود سے سر نکالا اور بھڑک کر بولا، ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، میں بھی تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، بس ابھی جا رہا ہوں میں۔ آبدہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر یوسف کا بازو تھام لیا۔ میرا پتر، ایسی بات نہ کر، اللہ دی قسم ہے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تو پھر تو میری اتنی سی بات مان کیوں نہیں لیتی؟ ٹھیک ہے میرا پتر، تو بیٹھ جا نا، میں سویرے شاہ جی سے بات کرتی ہوں۔ بات نہیں کرنی، مجھے پکھیرو لا کے دینا ہے۔ پر پتر، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں کیسے کروں گی یہ سب کچھ؟ تو اسے چوری سمجھتی ہے؟ اور یہ تیرا اپنا گھر ہے۔ مگر یوسف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرتی رہ، مگر میں جا رہا ہوں، غلطی سے آ گیا تھا تیرے پاس۔ یوسف جلدی سے میری طرف بڑھا جیسے مجھے جگانا چاہتا ہو۔ آبدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ میرا پتر، وہ سرگوشی میں بولی، مجھ پر ایسا ظلم نہ کر، میں وہی کروں گی جو تو کہے گا۔ یوسف نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر۔ آبدہ نے اپنا رستہ وہ ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ میں پوری کوشش کروں گی پتر، پر میری سمجھ نہیں آ رہا، میں ڈیرے پر جاؤں گی کس طرح؟ یہ رشیدہ تو کسی وقت بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، پتہ نہیں مجھے پاگل سمجھتی ہے۔ میں تجھے پاگل لگتی ہوں یوسف؟ پاگلیں میری طرح کی ہوتی ہیں؟ یوسف نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ میں جاگ تو نہیں رہی۔ پھر بولا، تو 20 سال سے یہاں رہ رہی ہے، یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ ڈیرے پر کیسے پہنچنا ہے؟ آبدہ نے کہا، یوسف، اگر پکھیرو وہاں نہ ہوا تو پھر؟ وہیں ہے، وہیں پر ہے، اور کہیں نہیں ہو سکتا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے یوسف، شاہ جی نے پرسوں صبح ایک طریق پر لاہور جانا ہے۔ اگر وہ چلے گئے تو 2-3 دن انہیں وہیں لگ جائیں گے۔ جب شاہ جی نہ ہو تو ڈیرے پر رات کے وقت صرف ایک بندے کا پہرا ہوتا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر چلی جاؤں گی۔ پھر تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگا نا؟ نہیں ہوں گا ناراض، یوسف جھلا کر بولا، پر پرسوں تک میں یہاں رہوں گا کیسے؟ شاہ جی تو مجھے آج ہی کہہ رہے تھے کہ کاکے مل لیا نا، اب تو پھٹا کھا جا، ڈاکٹر نے زیادہ سے ملنے جلنے سے منع کیا ہوا ہے۔ نہیں، کل کا دن نا میں تجھے کسی طرح رکھ لوں گی، مگر ایک بات کہوں یوسف؟ کہتے کہتے آبدہ کی آواز بھرراس ہی گئی۔ یوسف، ان پکھیروں کے پیچھے نہ بھاگا کر میرے پتر۔ ہر پکھیرو کسی آبدہ کے اسلم کی طرح ہوتا ہے، جب کو اسے مار دیتا ہے نا یا پکڑ لیتا ہے تو 2 آنکھیں بڑا روتی ہیں۔ یکدم قدموں کی آواز آئی۔ آبدہ نے ڈر کر کہا، ہائے اللہ، وہ رشیدہ آ گئی۔ اچھا پتر، تو سو جا، میں صبح آؤں گی۔ دروازہ کھلا اور کچی نیند سے جاگی ہوئی رشیدہ کا سراپا نظر آیا۔ وہ تحکم سے بولی، بی بی جی، مجھے بڑے چاچی سے شکایت کرنی پڑے گی، کیوں آئی آپ یہاں اٹھ کر؟ نہیں، میں تو بس یوں ہی، آبدہ بولی اور پھر تیز قدموں سے ملازمہ کے آگے آگے چلتی باہر نکل گئی۔ صبح یوسف نے مجھ سے کہا، باجی، پکھیرو اس مکان میں تو نہیں، میں نے سارا دیکھ لیا، فارم میں اور بھی کوئی سی جگہ نظر نہیں آئی۔ میرا خیال ہے یا تو وہ ڈیرے میں ہے یا پھر چھوٹی ٹیوانی کے مکان میں۔ شادین کی تیسری بیوی کو وہ چھوٹی ٹیوانی کہہ رہا تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ وہ شادین ٹیوانہ کی منکوہہ بیوی نہیں تھی۔ یوسف، میں تجھے ایسا لڑکا نہیں سمجھتی تھی، بڑا افسوس ہوا مجھے، رات میں نے تیری اور آبدہ کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا۔ بہت شرم کا مقام ہے یہ، اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تو یہاں آ کر یہ کرے گا تو میں کبھی تیرے ساتھ نہ آتی۔ تجھے حیا نہیں آتی ایک بدنصیب ماں کو ستاتے اور رلاتے ہوئے؟ وہ باجی، میں تو… چپ کر، خدا تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو نے ایک ماں کی محبت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو اس کی کمزوری کو پکڑ کر اسے کانٹوں پر گھسیٹ رہا ہے۔ باجی، تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ ایک پاگل عورت ہے۔ اگر اس نے ہمارا کام کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا، کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے، نہ کسی کو اس پر شک ہوگا۔ بہت گھٹیا ہو تم یوسف، مجھے نفرت ہے تم سے۔ میں نے غصے سے کہا، تمہیں معلوم نہیں انسانیت کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچاری پاگل نہ ہوتی تو تجھ کو منہ کیوں لگاتی؟ میرا پرتعش چہرہ دیکھ کر یوسف ایک دم خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر سر جھکا کر ٹخنے کے زخم کو سہلاتا رہا۔ ٹھیک ہے باجی،
تم ناراض ہوتی ہو تو میں منع کر دوں گا اسے۔ اتنے میں رشیدہ ایک بڑی ٹرے میں ناشتہ لے کر آ گئی۔ عابدہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر یوسف چپ ہو گیا۔ وہ سارا دن یوسف نے خاموشی میں گزار دیا۔ اس نے میری بات کا کافی اثر لیا تھا۔ میں نے ایک دو بار اسے بلانے کی کوشش کی مگر وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو گیا۔ عابدہ سارا دن ہمارے چاؤ چوچلوں میں مصروف رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ایک دکھی ماں کا درد دوسری دکھی ماں سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ عابدہ کے صرف 2 بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ اب اس کے پاس صرف ایک بیٹی تھی۔ بیٹا اس کی آنکھوں کو سمندر دے کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ایک روز صبح سویرے وہ وضو کر کے اور ٹوپی پہن کر قریبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلا۔ اس کے بعد ماں نے کبھی اس کی صورت نہیں دیکھی۔ 11 سال گزر چکے تھے۔ وہ آج بھی اس کی ننھی منھی قمیضوں، چپلوں اور ٹوپیوں کو سینے سے لگائے رکھی تھی۔ اسے 17 سالہ یوسف کی آنکھوں میں اپنے 6 سالہ اسلم کی آنکھیں جھانکتی نظر آتی تھیں۔ رات ہو گئی تھی۔ یوسف اور میں خاموشی سے اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ میں یہاں کا ماحول اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ اگر وہ باز اس فارم میں کہیں تھا بھی تو ہم اسے حاصل کرنے کی امید نہیں لگا سکتے تھے۔ یہ لوگ میری توقعات سے کہیں زیادہ چوکنے تھے۔ نظم و ضبط ایسا تھا کہ ڈیری فارم کے بجائے کسی ممنوعہ فوجی علاقے کا گمان ہوتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شادین تقسیم ہندوستان سے پہلے خود بھی فوج میں رہا تھا۔ اس نے پورے فارم کو خاردار باڑوں اور آہنی دروازوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ غالباً باز کی موجودگی کے سبب یہ لوگ اور بھی محتاط تھے۔ ہمارے لیے بہتر یہی تھا کہ خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں۔ میں نے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے 1-2 بار یوسف کو آواز دی لیکن وہ سو چکا تھا یا جان بوجھ کر خاموش تھا۔ آخر میں نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ یکا مجھے خیال آیا کہیں یوسف کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے۔ وہ غصے میں تو تھا ہی، اگر مردانگی دکھانے کے لیے خود ہی ڈیرے کی طرف نکل جاتا تو بے حد خطرناک تھا۔ میں نے سوچا 0 کا بلب جلا کر چھوڑ دینا چاہیے۔ چارپائی سے اٹھ کر میں نے دیوار پر سوئچ بورڈ کو ٹٹولا اور لائٹ آن کر دی۔ یوسف کے لحاف پر نگاہ پڑتے ہی میں ٹھٹک گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ لحاف کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لحاف اٹھایا۔ بستر خالی تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تمام اندیشے درست نکلے۔ نہیں، وہ شاید کسی حاجت کے لیے باہر نکلا ہے۔ میں نے لائٹ دوبارہ آف کر دی۔ بائستگی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ قریبی غسل خانہ تھا۔ اس کا کھلا دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہاں چلا گیا وہ؟ میں ننگے پاؤں بے آواز چلتی برآمدے کی طرف گئی۔ پھر سوچا سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر دیکھنا چاہیے۔ ابھی آدھی سیڑھیاں ہی چڑھی تھیں کہ کسی کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے سیمنٹ کے جالی دار دریچے سے باہر جھانکا۔ ڈیرے یعنی مردانے کی طرف سے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ کوئی دبلا پتلا مرد تھا۔ اس نے بےتابی سے دروازے پر دستک دی۔ اس کے پیچھے کوئی آدھے فرلانگ کی دوری پر ڈیرے کی طرف شور و غل کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رشیدہ نے دروازہ کھولا اور وہ دبلا پتلا مرد جلدی سے اندر آ گیا۔ دونوں ڈیوڑی میں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں تھوڑے ہی فاصلے پر سیڑھیوں کی تاریکی میں موجود ہوں۔ ڈیوڑی میں ان دونوں کی آواز گونج رہی تھی اور شب کے سناٹے کی وجہ سے بآسانی میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ مرد کہہ رہا تھا، تجھے پتا ہے نا شیخ کا وہ باس پہلے ایک لڑکے کے ہاتھ میں آیا تھا؟ تو نے تو بتایا تھا۔ رشیدہ کی آواز آئی، پتا ہے وہ لڑکا کون ہے؟ کون؟ یوسفہ، جسے پتر پتر کہتی ہے تیری عابدہ بی بی۔ ہائے میں مر گئی۔ پکڑا گیا ہے وہ، ڈیرے کے پاس گھوم رہا تھا، بابری نے دھر لیا، پڑھا مارا ہے اسے۔ گوپور گاؤں کا ایک نیا کام آیا ہے ہمارے پاس، اس نے پہچان لیا۔ وہ کہتا ہے اس لڑکے نے باس پہلے پکڑا تھا۔ ہائے دل محمد، اب کیا ہوگا؟ رشیدہ کا انداز تخاطب بتا رہا تھا کہ ساتھی مرد اس کا شوہر ہے، وہی ہوگا جو چوروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی لمبا ہی چکر ہے، شاہ جی اور بابری اس طرف آ رہے ہیں۔ یوسف کی بہن کے در ہے، اندر ہوگی اپنے کمرے میں۔ دیکھ اگر اندر ہے نا تو باہر سے کنڈی چڑھا دے، چل جلدی کر۔ رشیدہ کی چپل سے اندازہ ہوا کہ وہ بھاگتی ہوئی ہمارے کمرے کی طرف گئی ہے۔ ذرا ہی دیر بعد اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، او دل محمد، وہ تو وہاں نہیں ہے۔ کتنے چلی گئی؟ دل محمد نے کہا۔ اتنے میں بیرونی دروازے کے پاس شور سنائی دیا۔ کسی نے سیمنٹ کی جالی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ 8-10 سائے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کچھ سجائی نہیں دیا کہ کیا کروں۔ پھر ڈیوڑی سے ملی جلی آوازیں آئیں اور ہر طرف میری تلاش شروع ہو گئی۔ ان آوازوں میں گاہے گاہے عابدہ کی ڈری ڈری چیخو پکار بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ نیند سے جاگی تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قدموں کی آوازیں سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو میں بھاگتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ چھت گہری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک بیکار تھریشر مشین اور ٹریکٹر کے چند بوسیدہ ٹائر یہاں وہاں پڑے تھے۔ میں نے تیزی سے اطراف کا جائزہ لیا۔ فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ کوئی مرد ہوتا تو بآسانی کود جاتا، مگر میرے لیے ممکن نہیں تھا۔
بفرض محال اگر میں ایسا کر بھی گزرتی تو مجھے فارم کے اندر ہی رہنا تھا، اور فارم کے اندر بچ نکلنے کے امکانات نہایت معدوم تھے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں تھریشر مشین کی آڑ میں ہو گئی۔ ایک بھاگتا ہوا طویل سایہ سیڑھیوں سے برآمد ہوا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ اس نے ٹارچ کو تیزی سے چاروں طرف گردش دی۔ چند لمبے ڈگ بھر کر اس نے ایک ٹریکٹر ٹائر کو زور سے ٹھوکر ماری، پھر پھنکارتا ہوا تھریشر کی طرف آیا۔ میرے اندازے کے مطابق یہی بابری تھا۔ میں کل پرزوں کی آڑ میں کچھ اور سمٹ گئی۔ ٹارچ کا دائرہ ٹائلوں کے فرش پر رینگتا ہوا میرے پاؤں پر آ کر رک گیا۔ ایک ساتھ کے لیے اپنے ننگے پاؤں میری آنکھوں میں چمکے۔ پھر میں نے بابری کو خود پر جھپٹتے محسوس کیا۔ میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑی اور مشین کے ایک ٹوٹے ہوئے آہنی لیور سے بابری کے سر پر زوردار ضرب لگائی۔ ضرب سنگین تھی، لیکن بابری نے کچھ زیادہ اثر قبول نہیں کیا۔ اس نے گرتے گرتے اپنا بایاں ہاتھ لہرایا جو میرے بالوں پر پڑا۔ میں بھاگنے کی فکر میں تھی۔ جھٹکا لگا تو لڑکھڑا کر گر گئی۔ بابری کا چہرہ میری آنکھوں سے 1 فٹ کی دوری پر تھا۔ ثنا! ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور تاریکی میں جیسے سینکڑوں بم دھماکے سے پھٹ گئے۔ یہاں پر پارٹ 14 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 15 سماعت فرمائیں۔